अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम सिराज मुनीरा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस प्रोग्राम में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के बारे में हम कुछ बात करेंगे और उससे अपने लिए बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो डेली लाइफ में हमें मदद दे सकती हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपनी रहनुमाई के लिए बहुत सारे रसूल भेजे और वो आखिर दम तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते रहे, लेकिन लोगों ने बहुत कम मान कर दिया और यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने आखिर में अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि उनके ऊपर दीन को मुकम्मल किया जा सके। फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के ऊपर बात की और जवानी के ऊपर, और किस तरह जो कुरैश मक्का थे और मुशरिकीन मक्का थे वो आपको सादिक और अमीन कहा करते थे, लेकिन जब आपने हक़ का पैगाम पहुंचाया लोगों तक तो लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको तरह तरह से सताना शुरू किया। ना सिर्फ आपको बल्कि जितने भी लोग मुसलमान होते थे वो उनके साथ यही सलूक करते थे, तरह तरह से अज़ियतें दी जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार तकलीफ़ें बर्दाश्त की अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने हर उम्मती के ऊपर एहसान है, क्योंकि अगर आप वो तकलीफ़ें बर्दाश्त ना करते, सब्र से काम ना लेते, तो आज इस्लाम हम तक पहुंच ना पाता। फिर इसी तरह हमने बात की थी कि किस तरह अहले मक्का जो थे वो मुख्तलिफ़ तरह के हथकंडे इख्तियार कर रहे थे ताकि लोगों को कुरान सुनने से रोका जाए। उधर तो वो हो रहा था और उसके साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की धमकियां भी मिल रही थीं और आप पर बाकायदा हमले भी हो रहे थे। और इस पर आपके चचा अबू तालिब को आपकी जान की फ़िक्र हुई। कुरैश मक्का तो ये भी कर गुज़रते, लेकिन चचा अबू तालिब के एक प्रेशर की वजह से वो ऐसा ना कर सके। तो एक दिन वो आए और कहने लगे कि ऐसा करो कि हमारे ख़ानदान का सबसे अमीर, ख़ूबसूरत और सेहतमंद नौजवान जो वलीद बिन मुगीरा का बेटा है उसको तुम ले लो, उसको बेटा बना लो और उसके बदले में मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम जो चाहें उनके साथ करें। वलीद बिन मुगीरा जो था वो एक बहुत बड़ा सरदार था और ख़ुद को वहीद इब्न वहीद कहा करता था कि पूरे अरब में मुझ जैसा कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और बहुत समझदार भी था। माल भी अल्लाह ने खूब दिया हुआ था और हमें मिलता है कि मक्का से ताइफ तक उसके बड़े बड़े बागात थे, ऑर्चर्ड्स थे, और उस वक्त उसकी ईयरली इनकम 1 करोड़ थी। इस वजह से लोगों का भी खूब मेला लगा रहता था। दूसरी तरफ अल्लाह ने बेटे भी 10 दिए थे, सब इंतहाई खूबसूरत और हर वक्त बाप के पास हाजिर रहने वाले, क्योंकि इतना कुछ था कि कुछ करने की ज़रूरत ही ना थी। तो कहने लगे कि तावान के तौर पर वलीद बिन मुगीरा का बेटा तुम रख लो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दो। इस पर चचा अबू तालिब का जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि ये तो तुम लोगों ने बड़ा ही अच्छा फ़ैसला किया कि तुम्हारे बेटे को तुम्हें रखूं, खिलाऊं, पिलाऊं और तुम मेरे बेटे को जान से ही मार डालो। ऐसा नहीं हो सकता। और यूं ये लेजिस्लेशन बिल्कुल नाकाम हो गई। इस नाकामी के बाद कुरैश मक्का ने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लालच दिया जाए और उनको आमादा किया जाए कि वो अपनी इस दावत को छोड़ दें। लिहाजा उन्होंने कुछ अट्रैक्टिव एक प्रपोज़ल आपके सामने रखा और कहने लगे कि अगर आप दौलत चाहते हैं तो हम दौलत इकट्ठी करके आपको दे देते हैं, अगर आप बादशाहत चाहते हैं तो हम आपको अपना सरदार बना लेते हैं, और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो हम मक्का की सबसे हसीन और जमील लड़की से आपकी शादी करने को तैयार हैं, और अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो हम आपका इलाज भी तबीब से करा देते हैं, लेकिन बस हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दीजिए और जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा है उसको छोड़ दीजिए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं चाहिए था, ना दौलत, ना दुनिया, ना सरदारी, ना कोई और चीज़। आप तो अल्लाह के पैगंबर थे, डायरेक्ट फ़रिश्ते के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आ रही थी
اور پیغمبروں کو سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے، ان کا ایمان سب سے بڑا ہوا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایمان قبول کرتے ہیں۔ اس وجہ سے چچا ابو طالب نے کہا کہ بیٹا اپنے حال پہ رحم کرو، اور آپ فرمانے لگے کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا۔ چچا ابو طالب کہنے لگے کہ پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو چاہو کرو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا یہ وعدہ آخری سانس تک نبھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے سپورٹرز تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چچا ابو طالب۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پوری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا مقام تھا، ایک بہت عزت تھی، اور چچا ابو طالب جو تھے وہ بھی بہت ہی انفلوئنشل انسان تھے۔ تو یہ خاص وسیلے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے اس دنیا میں بنا دیے تھے۔ اور اس سے ایک بہت بہترین بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے یہ کہ جب کوئی انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بہترین مددگار اور سپورٹرز بھی پیدا کر دیتے ہیں، وسیلے بھی بنا دیتے ہیں۔ اور جہاں تک محبت کی بات ہے، اور ایسے شخص سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنے فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، لہٰذا جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حاملین عرش کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو، لہٰذا حاملین عرش جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اللہ کے سب سے قریب ترین، وہ اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان میں منادی کرا دی جاتی ہے کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، اور پورے آسمان والے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے خالص ہونے کے بے شمار انعامات ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ اللہ کے لیے خالص ہو کر تو دیکھیں، اس سے محبت کر کے تو دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہمارے لیے بہترین راستے کھولتا چلا جاتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ قریش نے بہت زیادہ مسلمانوں کو ستایا ہوا تھا، اور یہ نبوت کا 5واں سال تھا، اور اب تک مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ چھپ چھپا کر گھاٹیوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور کھلم کھلا نہ تو عبادت کر سکتے تھے اور نہ ہی کوئی تعلیم و تربیت ہو سکتی تھی اوپنلی، اس لیے کیونکہ جب بھی ایسا ہوتا قریش سر پر پہنچ جاتے۔ تو اب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی کہ جہاں پر وہ اکٹھے ہو کر عبادت بھی کریں اور تعلیم و تربیت کا کام بھی ہو سکے۔ تو ایسے میں یہ سعادت دارالارقم کو نصیب ہوئی۔ صفا پہاڑی کے پر ایک ذرا سے الگ کر کے یہ مکان تھا، اور اس طرح یہ مکان مسلمانوں کا سینٹر بن گیا۔ کفار کے ظلم و ستم جاری تھے، اور ایسے میں روشنی کی ایک کرن پیدا ہوتی ہے۔ نبوت کا 6واں سال ہے، اور اس لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ کہ اس سال میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، اور ابو جہل نے وہاں پر آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور انتہائی بیہودہ زبان استعمال کی۔ وہیں پہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب چچا حمزہ شام میں واپس آئے شکار سے، تو وہ کہنے لگی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ اور یہ کیا ہے۔ اس پر چچا حمزہ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ بے قابو ہو گئے، اور زور سے جا کر ابو جہل کو اپنی کمان سے مارا، اور کہنے لگے کہ تم نے میرے بھتیجے کو یہ کہا ہے، سنو اب میں نے بھی اپنے اس بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے۔ اس طرح اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے،
آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ ایک تو چچا ہیں، دوسرا دودھ شریک بھائی ہیں، اور اب اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو آپ بے انتہا خوش تھے، اور اسی طرح مسلمانوں کی بھی خوشی کا کچھ خاص عالم ہی نہیں تھا، اتنے زیادہ خوش تھے۔ اور پھر ٹھیک اس واقعے کے 3 دن کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ جب گھر سے نکلے تو لوگوں نے کہا کہ پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر تو لے لو۔ فوراً ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ بہن سورہ طٰہٰ کی آیات خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ رہی تھی۔ قرآن کو سنا اور کلام نے ایسا اثر کیا کہ فوراً دارالارقم پہنچے آپ کی خدمت میں اور اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس دن سب نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں اللہ اکبر کی آواز سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو مارنے کے لیے آ گئے۔ ادھر وہ آپ کو مان رہے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں مار رہے تھے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے خود کو بچاتے بچاتے۔ بہرحال مسلمانوں کو ان کے اسلام قبول کرنے سے بہت عزت ملی، اور یہی وہ موقع تھا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے دین کو کیوں چھپائیں جب کہ ہم حق پر ہیں اور کفار باطل پر ہیں، پھر بھی وہ اپنے دین کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر انا قلیل، کہ اے عمر ہم تھوڑے ہیں۔ اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، جس پر آپ نے پوری زندگی بہت شدت سے عمل کیا کہ جب تک پریپریشن نہیں تھی آپ نے کوئی کام نہیں کیا، پریپریشن کے بغیر آپ نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، کیونکہ مسلمان اس وقت تھوڑے تھے، تیاری بھی پوری نہیں تھی، اگر جوابی کارروائی کرتے تو ختم ہو کر رہ جاتے۔ اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا بے صبرا پن اور جذباتیت ہے، ایموشنل ہونا، اور اس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور پھر وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی تعلیم کا نہیں پتہ، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کا پتہ ہے کہ آپ کو جو کامیابیاں ملی تھیں وہ کس وجہ سے ملی تھیں، آپ نے کس قدر ٹالرنس اور صبر اور برداشت کا رویہ اختیار کیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں ملی۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی وجہ سے تھا۔ بات یہ ہے کہ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، اور عبادت کا مغز ہے، بہت زبردست کام کرتی ہے دعا، اور دعا میں اتنی طاقت ہے کہ دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے دعا کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا، نہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں نہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ جلدی سے نماز پڑھی، سلام پھیرا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ ہمیں تو ابھی دنیا کے یہ اور یہ اور یہ کام کرنے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سارے کاموں میں اللہ کی مدد ہوگی تو آسانیاں بھی ہوں گی اور کامیابیاں بھی ہوں گی۔ تو دعا کرنا شروع کر دیں، دعا مانگنا شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے دیتا ہے۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی، بہت سپورٹ ملی، اور وہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ 2 صفیں بنا کر اکٹھے ہم حرم کی طرف چلے کہ کھلم کھلا نماز پڑھیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے چلنے سے ہلکا ہلکا غبار اٹھ رہا تھا، اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ اس وقت تک قریش اپنے تمام حربوں میں ناکام ہو چکے تھے اور بہت پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، تو ایسے میں تنگ آ کر انہوں نے ستانے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا،
اور وہ تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ سوشل بائیکاٹ۔ اس سے پہلے چچا ابو طالب اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کر چکے تھے، اور انہوں نے سب خاندان والوں سے کہا تھا کہ دیکھو یہ تمہارا بھی بھتیجا ہے، لہٰذا تم سب اس کی حفاظت میں میرا ساتھ دو۔ تو جب بائیکاٹ ہوا تو یہ بائیکاٹ پورے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا تھا، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ان دونوں خاندانوں کے ساتھ قریش مکہ نہ تو کھائیں گے، نہ ہی کچھ لین دین ہوگا، نہ ہی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ ہی کوئی شادی بیاہ کے معاملات ہوں گے، یعنی ہر قسم کا تعلق جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ اور یوں یہ پورا کا پورا خاندان ایک گھاٹی میں محصور ہو گیا جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اور اس میں آپ کے وہ رشتہ دار بھی شامل تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک خاندانی رشتے کی وجہ سے ان کو بھی اس اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے، اس گھاٹی میں کچھ بھی نہیں تھا، اندر کچھ کھانے کو نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ باہر تھے وہ کہتے تھے کہ بچوں کے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں باہر تک، بھوک کی وجہ سے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک رات مجھے بہت بھوک لگی اور میں نے بہت ٹٹولا مگر کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اچانک میرے ہاتھ میں مٹی کے نیچے سے چمڑے کا ایک ٹکڑا نکلا۔ میں نے اس کو صاف کیا، دھویا اور پانی ڈال کر آگ پر چڑھا دیا، اور اس کے بعد اس چمڑے کو میں کھا گیا۔ کبھی پتے کھاتے تھے، کبھی چمڑے کھاتے تھے، اور باہر جو قافلے آتے تھے مکہ تو قریش ان کو انٹر ہونے سے پہلے ہی وہ سارا سامان خرید لیا کرتے تھے تاکہ یہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے پاس پہنچ نہ سکے۔ گو کہ ان لوگوں کو یعنی خاندان عبد المطلب اور بنو ہاشم کو حرام مہینوں میں نکلنے کی اجازت تھی، اور جس میں وہ اپنا کچھ کھانے پینے کے لیے اکٹھا کر لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ اس وقت بھی آپ کا فوکس میسج کو کنوے کرنے پر ہوا کرتا تھا۔ یوں ان تمام لوگوں نے 3 سال گھاٹی میں گزارے۔ آپ ان کی ہمتیں دیکھیں، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں، تھوڑی سی ان کی بات مان لیتے ہیں۔ نہیں، دین کے اوپر، حق کے اوپر، سچائی کے اوپر نو کمپرومائز۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی اس میں بہت حکمت تھی، اور ان 3 سالوں میں ان کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائشیں انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، اور انسان آزمائش کے وقت جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے عبادت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، تو یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ بہرحال کچھ لوگ تھے جو نیک تھے، مسلمان نہیں تھے، تو وہ ایک دن خانہ کعبہ گئے اور ابو جہل سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم لوگ تو کھائیں پئیں اور ادھر وہ سارے بھوک سے پریشان ہوتے رہیں۔ تو اس بات پر ابو جہل کو بہت غصہ آیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے کہا کہ ان کو بتا دیجئے کہ جو معاہدہ انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا بائیکاٹ کا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو اس معاہدے کو کیڑے کھا گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اب خود بخود ختم ہو گیا، اور اس لیے سارے محصورین باہر نکل آئے۔ اس میں بھی ایک سیکھنے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے برے برتاؤ کے جواب میں جوابی کارروائی نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے سرکمسٹنسز بنا دیتے ہیں، ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کے دشمنوں میں ہی ایسے لوگ انسان پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اس کے لیے سافٹ کارنر لگتے ہیں، یا پھر پوری کائنات کو اس کی مدد کی طرف لگا دیا جاتا ہے، اور ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ ان مشکلات سے نکل آتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ ہم نے بات کی کہ حرام مہینوں میں ان لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جو لوگ حج پر آئے ہوتے تھے ان لوگوں سے بات کرتے تھے، ان کو حق کا پیغام دیا کرتے تھے۔ تو اسی دوران آپ نے مقام غمیم پر وردہ بن حسیب کو دعوت دی اسلام کی، اور ایز اے رزلٹ نہ صرف یہ کہ وہ خود مسلمان ہوا بلکہ اس کا پورا قبیلہ، پورا ٹرائب مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح اسی دوران آپ کی ملاقات 2 لوگوں سے ہوئی۔ آپ نے ان کو اسلام پیش کیا
اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو آپ نے ان کا نام پوچھا، وہ کہنے لگے کہ ہم قبیلہ بنو اسلم کے لوگ ہیں اور ہمارا پیشہ ڈاکہ زنی ہے، یعنی ہم لوٹ مار کرتے ہیں، اسی لیے ہم دونوں کو مہانان کہا جاتا ہے، دو ذلیل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حکمت دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب تم دو باعزت انسان ہو، یعنی ان کو اچھا نام دے کر اچھائی کے اوپر اور نیکی کے اوپر انکریج کیا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم دوسروں کی نیکیوں پر ان کو ایسے ٹونٹ کرتے ہیں، ایسا طنزیہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے اوفینڈ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہماری بات بھی سننا نہیں چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، نرمی اور انکریجمنٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا تھا۔ اب نبوت کا 10واں سال شروع ہوتا ہے اور یہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم سال ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چچا ابو طالب دونوں جو آپ کو بہت پیارے تھے، بہت عزیز تھے اور جن کی وجہ سے آپ کو بہت سپورٹ تھی، ایک کے بعد ایک دونوں کا انتقال ہو گیا، اور یہ سال آپ کے لیے انتہائی غمگین سال تھا۔ اسی لیے آپ نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دے دیا، غم کا سال۔ ادھر قریش جو ہے ان کی جرأت بھر گئی، وہ ساری زیادتیاں اور تکلیفیں جو اس سے پہلے وہ آپ کو نہیں دے پاتے تھے، اب کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی، تو انہوں نے آپ کو اتنا ستایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ملتی۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ اب مکہ والوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے حق کو قبول کرنے کی، تو آپ نے طائف کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے ساتھ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور آپ پیدل اس سفر پر نکلے۔ کتنی دور ہے طائف، اور راستے میں مختلف لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ طائف پہنچے اور طائف کے 3 بڑے سرداروں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کے اس پیغام کو جھٹلایا، بلکہ جب آپ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے علاقے کے چند نوجوان اور شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ پر ہنستے، تالیاں بجاتے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو کنکر مارنے شروع کر دے، پتھر مارنے شروع کر دیے، اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ ایسا وحشیانہ برتاؤ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا، اور آپ قریب تھا کہ بے ہوش ہو جاتے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو بچائیں، لیکن وہ کہاں اور کس طرح بچاتے۔ بہرحال انہوں نے تھوڑا سا پانی آپ کے اوپر ڈالا تاکہ آپ کا ہوش برقرار رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو ان سے بچانے کے لیے آخرکار ایک باغ میں پناہ لی۔ اس باغ کا مالک مشرک تھا، لیکن جب اس نے آپ کی حالت دیکھی تو اس کو ترس آ گیا، اور اس نے اجازت دے دی آپ کو وہاں پر تھوڑی دیر رکنے کی، اور اس کے ساتھ اس نے اپنے غلام عداس کے ہاتھ انگور کا ایک گچھا آپ کے پاس بھیجا۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا تو عداس چونک اٹھا اور کہنے لگا کہ یہاں کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں یونس علیہ السلام کا ماننے والا ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کون؟ یونس بن متہ، وہ تو میرے بھائی ہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تمام پیغمبر ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس نے آپ کے ہاتھ اور آپ کا سر چومنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو طائف والوں کی قسمت میں نہیں تھا اسلام قبول کرنا، لیکن ایک غلام نے اسلام قبول کر لیا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ طائف والوں نے اس قدر وحشیانہ برتاؤ آپ کے ساتھ کیا، اور اس کی جھلک ایک دعا میں ہمیں نظر آتی ہے جو واپسی پر آپ نے مانگی تھی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، کہ اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنے قوت کی کمی کی، اپنے وسائل کی قلت کی، اور لوگوں کی نظر میں حقیر ہونے کی، یا ارحم الراحمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب طائف والوں نے آپ کو ستایا، آپ کو ریجیکٹ کیا، زیادتی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کیا؟ اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور مضبوط کر لیا دعا کے ذریعے سے۔
यहाँ एक बहुत अहम बात हमें पता चलती है कि ऐसे तमाम हालात में कि जब इंसान आजमाइशों में घिर जाए तो इंसान इंसानों की तरफ देखने के बजाय अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, क्योंकि इंसान जब इंसानों से डिस्कस करते हैं तो वो कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अल्लाह कादिरुल मुतरिक है। अल्लाह से जब बात की जाए, अल्लाह के सामने जब इंसान गड़गड़ाता है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इंसान के मसाइल को हल कर देते हैं। तो चाहे मुश्किल छोटी हो या बड़ी, हर हाल में हमें अल्लाह के से रुजू करना चाहिए। और फिर आप देखिए, दूसरी बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ही दूसरों के दिलों में डालते हैं, और जब दिल में डालते हैं तो ही दूसरे लोग मदद को तैयार भी होते हैं। बहरहाल हम देखते हैं कि ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे, बहुत रंजीदा थे आप, और लौट रहे थे कि ऐसे में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि ये मेरे साथ पहाड़ों के फरिश्ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हुक्म दिया है कि अगर आप कहें तो ये दोनों पहाड़ियों को मिलाकर अहले ताइफ को बीच में पीस कर रख दें। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप उनका जवाब सुनिए, वो कहते हैं नहीं, और हत्ता कि आप दुआ फरमाते हैं कि अल्लाह तो इनको सीधा रास्ता दिखा दे, क्योंकि ये जानते नहीं। ये था आपका अखलाक जिसकी वजह से आपने अपने दुश्मनों को भी ज़ेर कर लिया और सारा अरब इस्लाम कबूल करने पर तैयार हो गया। लेकिन आज आपकी उम्मत होने के बावजूद इसी टॉलरेंस की हमारे अंदर कमी है, इसी अखलाक की हमारे अंदर कमी है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने आपसे पूछा कि उहद के दिन के अलावा भी कोई ऐसा दिन था जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सख्त था? तो आपने फरमाया, हाँ आयशा, ताइफ का दिन वो ऐसा दिन था कि उसकी तकलीफ़ मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलती। यानी इतनी शदीद तकलीफ़ में थे आप कि सारी ज़िंदगी आप उसको याद करते रहे। बहरहाल ताइफ से वापसी पर आप जब नखला के मकाम पर रुके और सुबह फ़जर की नमाज में आप तिलावत फरमा रहे थे कुरान की, कि एक जिन्नों का ग्रोह वहाँ से गुज़रा। उसने कुरान सुना और इस्लाम कबूल कर लिया और वापस जाकर अपने बाकी ग्रोह वालों को भी बताया। तो आप देखिए अल्लाह की शान, ज़मीन वालों ने झुटलाया तो आसमान वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, जिन्हों ने एक्सेप्ट कर लिया उस दावत को जिसको इंसान जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बहरहाल आप मक्का के करीब पहुँचे तो ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप अंदर कैसे दाखिल होंगे मक्का में, मक्का वालों ने तो आपको निकाल दिया। इस पर आपने हुकैम बिन हिज़ाम की अमान तलब की और यूँ आप मक्का में दाखिल हुए। इस अरसे में आपके घर में बहुत तन्हाई थी, बेटियां भी थीं, एक साथी की ज़रूरत थी। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। अब आपको बहुत ज़रूरत थी कि कोई सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से टेक केयर करे। एक सहाबिया के मशवरे पर आपने सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह का पैगाम भेजा, जो कि एक उधेड़ उम्र की खातून थी और ये नबूवत का 10वां साल था। और इसी साल आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ भी आपका निकाह हुआ और रुखसती जो है वो हिजरत के बाद हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रेशम में लपेट कर मुझे दिखाया और मुझे बताया गया कि ये आपकी बीवी हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह की हिकमतें थीं इसमें भी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी 48 ईयर्स तक वो उम्मत को वो तमाम इल्म ट्रांसफ़र करती रहीं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सीखा था। और ये दोनों निकाह हम देखते हैं कि नबूवत के 10वें साल होते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जब हम दोबारा आएंगे तो मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे।